भाव उसको भी पढ़ाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Salamun alaikum आका। अस्सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमसे वस्ल के सिलसिले में बहस चल रही थी कि ऐसा कलिमा कि जिस कलमे के शुरू में साकिन हो या तस्दीद हो तो उससे इब्तिदा नहीं की जा सकती। इब्तिदा में साकिन मुहाल है, मुमकिन नहीं है कि जिस कलमे के पहले हर्फ पे साकिन हो उससे आगाज़ किया जा सके, उससे तिलावत शुरू की जा सके। तो क्या करेंगे? कह रहे कि इब्तिदा में साकिन मुहाल है, मुश्किल है। उस मुश्किल को और उसके मुहाल होने को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए हमसे वस्ल बनाया गया है। ठीक है, हमसे वस्ल वो हमजा है जो कभी शुरू में आता है और कभी बीच में आता है। शुरू में आता है तो लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, बीच में आता है तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो जिस कलमे के शुरू में साकिन है या तशदीद है उसके शुरू में ये हमसे वस्ल लाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये खुदे हमसे वस्ल अगर इस पर हरकत नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे? फिर तो वही मुश्किल रह जाएगी है। तो हमसे वस्ल को क्या है, हरकत देनी पड़ेगी। तो अब सवाल ये है कि हमसे वस्ल पे कौन सी हरकत दी जाएगी? तो कह रहे हमसे वस्ल को हरकत देने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमसे वस्ल जिस पर आया है, जिसके शुरू में आप हमसे वस्ल लाए हैं, वो कलिमा कौन सा कलिमा है? इस्म है, फेल है, हर्फ है, क्या है? कह रहे अगर हर्फ होगा, नीचे से चलो, हर्फ अगर है जिस कलमे के शुरू में आप हमसे वस्ल लाए हैं वो हर्फ है तो फतहा। फतहा जैसे अलहम्दु, अलहम्दु ये साकिन था, हमसे वस्ल लेके आए, इसमें फतहा दे दिया तो क्या अलहम्दु है। ये था, ठीक, ये साकिन है, नहीं पढ़ सकते, हमसे वस्ल लेके चले आए, ठीक, इसको फतहा दे दो क्योंकि ये हर्फ है, लाम हो गया अल कमरू। तो हर्फ के शुरू में जब हमसे वस्ल आएगा तो हमसे वस्ल को फतहा देंगे। पूरे कुरान में हर्फ के ऊपर जो हमसे वस्ल आया है वो लाम है, बस सिर्फ लाम के ऊपर, और किसी दूसरे हर्फ के शुरू में अलीफ यानी हमसे वस्ल नहीं आता। उसके बाद आप आ जाओ इस्म। अगर हमसे वस्ल को इस्म के शुरू में आप लाए हैं, जिस कलिमा पे साकिन था वो कलिमा इस्म था, आप उसके शुरू में हमसे वस्ल लेके आए हैं तो उसको कसरे के साथ पढ़ेंगे। इसके कसरा, कसरा यानी ज़ेर, कसरा यानी ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। जैसे ये साकिन है और ये क्या है, इस्म है, ठीक। तो अब इसके शुरू में जो हमसे वस्ल लाएंगे आप, इसको क्या करेंगे, कसरा देंगे। जैसे इब्न है या ये साकिन है ना ते, हमसे वस्ल लेके आएंगे क्या हो जाएगा, इब्नते, इस्नैन, इस्नान, इस्नतैन, इस्ना वगैरह वगैरह, ठीक है। ये भी चंद कलमात ये महदूद हैं जिन इस्म के शुरू में हमसे वस्ल लाया जाता है। वो इस्म क्या है, महदूद हैं, कुछ 7-8 कलमात हैं, उन्हीं के शुरू में आता है। अब ये बहस फेल, समझ रहे हैं, जिस कलमे के शुरू में हमसे वस्ल लाया गया है वो कलमा क्या है, फेल है। तो हमसे वस्ल को कौन सी हरकत दी जाएगी? वो है इसमें जो साकिन है, पहला हर्फ तो साकिन है, तभी तो हमसे वस्ल लाए हैं। तो साकिन के बाद वाले हर्फ की हरकत देखी जाएगी, साकिन के बाद वाले हर्फ की हरकत देखी जाएगी।
ساکن کے بعد والے حرف پر اگر ضمہ ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی حمزہ وصل بھی ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی کہ ساکن کے بعد ساکن کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو حمزہ وصل جو شروع میں لے کے آئے ہیں اس پر بھی کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے. جیسے مثال دیکھو آپ کو، فعل ہے، یہ کیا ہے مولانا؟ فعل ہے. ٹھیک، حرف اول ساکن ہے، حمزہ وصل لے کے آگے. ٹھیک، اب حمزہ وصل کو ہمیں حرکت دینی ہے تو کون سی حرکت دیکھیں؟ پہلے یہ ساکن کے بعد والا جو حرف ہے اس کی حرکت دیکھیں گے. اس پر اگر ضمہ ہے تو اس کو بھی کیا ہو جائے گا؟ عنصر. ٹھیک، یہ بھی فعل ہے، کاف ساکن ہے. ٹھیک، یہاں سے ہم کو تلاوت کرنی ہے تو ساکن سے نہیں ہو سکتی، تو یہاں حمزہ وصل لے کے چلے آئے. ٹھیک، اب حمزہ وصل کو کون سی حرکت دیں؟ کہہ رہے ہیں ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت دیکھو. یہ بعد والے حرف پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دو. اکتب. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب آئیے، اگر ساکن کے بعد والے حرف پر فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزہ وصل کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے. فتحہ اور کسرہ دونوں صورت میں جس فعل کے شروع میں ہم حمزہ وصل لے کے آئے ہیں اس فعل میں ساکن کے بعد والے حرف پر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو حمزہ وصل کو زیر دے کر کے پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر کیسے پڑھیں گے؟ ساکن ہے شروع میں، ٹھیک، حمزہ وصل لے کے آئے. ٹھیک، اب حمزہ وصل کو ہمیں حرکت دینی ہے. کون سی حرکت دیں گے؟ یہ ساکن ہے، ساکن کے بعد والے میں کیا ہے؟ زبر ہے. زبر ہوگا تو کیا دیں گے؟ یہاں زیر دے دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ اہتدو. کیا ہو جائے گا؟ یا مثال کے طور پر فعل ہے، ٹھیک، ساکن نہیں یہاں پہ، تو حمزہ وصل لانا پڑے گا. حمزہ وصل لے کے آئے، اب حمزہ وصل کو ہمیں حرکت دینی ہے. کون سی حرکت دیں گے؟ یعنی ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت دیکھیں گے. ساکن کے بعد والے حرف پر کسرہ ہے پھر اس کو بھی کسرہ دے دیں. یعنی ان دونوں صورتوں میں جب ساکن کے بعد والے حرف پر زبر ہوگا یا زیر ہوگا، دونوں صورتوں میں حمزہ وصل کو زیر دے کر کے پڑھا جائے گا. تو یہ ہو جائے گا اغفر. بات سمجھ میں آئے فعل کی بحث؟ جب ہم فعل کے شروع میں حمزہ وصل لائیں گے تو حمزہ وصل کو حرکت دینے کے لیے فعل کا جو پہلا حرف تو ساکن ہے، ٹھیک، ساکن کے بعد والے حرف پہ کون سی حرکت ہے وہ دیکھیں گے. ساکن کے بعد والے حرف پر اگر پیش ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی پیش دے دیں گے. ساکن کے بعد والے حرف پر زبر یا زیر ہوگا تو حمزہ وصل کو زیر دے دیں گے. حمزہ وصل پر فعل میں کبھی زبر نہیں آتا، دو ہی آتا ہے، یا پیش یا زیر. پیش کی صورت میں پیش، زیر زبر کی صورت میں زیر. ختم. سمجھ میں آیا؟ اب یہ پوری بحث ہو گئی آپ کے حمزہ وصل کو حرکت دینے کے سلسلے میں. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں ساکن ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟
اب جواب دیں گے حمزہ وصل لا کر کے. سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو شروع میں ہم حمزہ وصل لے کے آئیں گے اس حمزہ وصل کو کون سی حرکت دی جائے گی؟ نہ اب یہ تو پوری تفصیل آ جائے گی. نہیں میں نے کیا کہا؟ ابھی خالی فعل کو نہیں پوچھ رہا ہوں میں، کلی طور پہ پوچھ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ حمزہ وصل جس کلمے پہ آیا ہے وہ کلمہ کون سا ہے. کلمہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اگر حرف ہے تو فتحہ دے دیں گے جیسا یہ ہوگی، اور اگر اسم ہے تو زیر دے دیں گے جیسے اوپر کی مثال. اور اگر فعل ہے تو ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، ساکن کے بعد والے حرف پہ ضمہ ہوگا تو حمزہ وصل کو ضمہ ہوگا، اور اگر زیر زبر ہوگا تو حمزہ وصل کو زیر کو دیں گے. ختم. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آئی بیٹا؟ یہ کتاب جو دی گئی ہے، کتاب میں آخری لائن میں مسٹیک ہے، غلط ہے. آپ دیکھیں ایک دم آخری کہہ رہے ہیں کہ حمزہ وصل مکسور نہیں آتا ہے آپ کی کتاب میں؟ ہاں اس میں تو دیا ہے حمزہ وصل مکسور نہیں آتا ہے. غلط ہے. مفتوح نہیں آتا ہے، مکسور تو آتا ہے. ابھی یہ دیکھو آیا پھر کیا نہیں آتا؟ مفتوح نہیں آتا ہے. فعل میں، فعل کے شروع میں جو حمزہ وصل آتا ہے وہ کبھی مفتوح نہیں آتا. یا مضمون رہے گا یا مکسور رہے گا، مفتوح نہیں رہے. وہ تو فارسی میں ہے نا، فارسی والے میں صحیح ہے. اردو والی کی میں بات کر رہا ہوں. اردو والی جو کتاب ہے، اردو والی کتاب میں مسٹیک اور غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کو صحیح کر لو. مکسور نہیں، اس کو لکھ دو مفتوح. ٹھیک. ہاں چلو. مفتوح ایسے دیکھو، مفتوح یعنی جس پر زبر ہو. مفتوح یعنی جس پر فعل میں کہاں آتا ہے حمزہ وصل؟ مفتوح نہیں آتا. یہ بات پڑھ لی آپ نے. یہ قاعدہ کلی تھا، یہ قانون تھا حمزہ وصل کا حرکت کے اعتبار سے کہ حمزہ وصل پہ کون سی حرکت دی جائے گی. یہ دیکھ کر کے قانون کے حساب سے اب کچھ مسائل ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں اسی حمزہ وصل کے سلسلے میں جن کا جاننا ضروری ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے. کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ادھر دیکھو، ادھر کیا ہوا؟ جانا ہے بیٹا؟ ہاں تو کیوں جا رہے؟ بیٹھو بس، ابھی 5 منٹ ہے. 5 منٹ میں بھی چھٹی ہو جائے گی. بیٹھ جاؤ. 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں بھی ہو جائے گی. ادھر دیکھو، ادھر قرآن مجید میں 6 کلمے ایسے ہیں جو فعل ہیں. ٹھیک، لیکن ان کے شروع میں جو حمزہ وصل آتا ہے وہ ابھی جو قاعدہ بتایا ہے، جو قانون بتایا، اس کے خلاف ہے. بتائے گئے قاعدے کے خلاف ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایک، ٹھیک، دو، ٹھیک، دیکھیں ابھی یہ کیا ہے؟ ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ سب فعل ہے. ابھی فعل کا قاعدہ قانون کیا بتایا تھا کہ فعل کے شروع میں جو حمزہ وصل آتا ہے ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. ساکن کے بعد والے حرف پر اگر پیش ہے تو
حمزہ وصل کو پیش کیا جائے گا، ہے نا؟ تو قاعدے کے مطابق یہاں کیا دینا چاہیے؟ پیش دینا چاہیے، لیکن یہ قاعدے کے خلاف ہے، کہیں گے کہ یہاں کسرہ دے کے پڑھنا ہے آپ کو۔ ایسے ہی یہاں پر بھی کیا ہے؟ ساکن کے بعد ضمہ ہے، لیکن اس کو آپ پڑھیں گے ابنو۔ یہاں پر بھی کیا پڑھیں گے؟ امشو، اقدو، کیا پڑھیں گے؟ اقدو، ابنو، امشو، امدو، اعتو، اہدو۔ یہ 6 کلمات قرآن میں ایسے ہیں جو فعل کے قاعدے قانون کے خلاف ہیں۔ سمجھ میں آئے بہو؟ امتحان میں اگر یہ سب دے دوں کہ بھائی یہ افعال کے شروع میں حمزہ وصل پہ کون سی حرکت رہے گی تو کیا کریں گے آپ؟ قاعدہ جو بتایا ہے اسی قاعدے کے مطابق تو آپ لکھ دیں گے، غلط ہو جائے گا۔ تو یاد رہے یہ کلمات، کتاب میں دیکھو کون کون سے۔ کہہ رہے مندرجہ ذیل ان 6 افعال میں حمزہ وصل کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کہ نیچے جو ہم 6 فعل دے رہے ہیں ان افعال میں حمزہ وصل تو آیا ہے، لیکن یہ حمزہ وصل کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا، قاعدے کے خلاف۔ پہلا اگر فعل کے شروع میں جو حمزہ وصل آتا ہے اس کا جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق اگر یہاں حمزہ وصل کو حرکت دی جاتی تو سب پہ ضمہ دینا چاہیے تھا، لیکن کسی پہ ضمہ نہیں ہے، سب کو کسرے کے ساتھ پڑھا گیا۔ گویا یہ فعل کے حمزہ وصل والے قاعدے سے الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ استثناء ہے۔ جیسے اقدو ہے نا، یا اقزو پڑھنا چاہیے تھا لیکن اقدو پڑھا جائے گا۔ ابنو یہ بھی کیا پڑھنا چاہیے تھا مولانا؟ ابنو۔ امشو یہ بھی امشو پڑھا جانا چاہیے تھا، امشو، امدو، اعتو، اہدو۔ یہ 6 افعال ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل کو کسرے کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اگر قاعدے کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے تھا تو کیا ہوتا؟ اگر قاعدے کے ساتھ پڑھتے تو پیش کے ساتھ پڑھتے۔ تو یاد رہے یہ قاعدے کے خلاف ہے، ہاں کبھی بھولیے گا نہیں۔ چلے دوسرے ایسے کلمات کہ جس کلمات کے شروع میں حمزہ ساکنہ آیا ہو، کیا آیا ہو؟ حمزہ ساکنہ۔ جن کلمات کے شروع میں حمزہ ساکنہ آیا ہے، جب اس کے شروع میں حمزہ وصل لائیں گے تو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پڑھیں گے اعتے، اعتنا، اعتو، اعتونی، اعدن۔ ایسا کلمہ کہ جس کلمے کے شروع میں حمزہ ساکنہ ہو، جب اس کلمے کے شروع میں حمزہ وصل لائیں گے تو حمزہ وصل کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ مطلب یہ اتنا یاد رکھیں آپ کہ ہر وہ کلمہ کہ جس کے شروع میں حمزہ ساکنہ ہو، حمزہ وصل کو اس کے شروع میں کسرے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کلام کے درمیان آئے تو حمزہ وصل نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر کلام کے درمیان نہ ہو تو یا مدی کی طرح پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ اب پڑھا کیسے جائے گا؟ یہ اگر بیچ میں آئے، کیا نام ہے، شروع میں اگر آیا ہے تو حمزہ وصل کو تو پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن یہ جو حمزہ ساکن ہے اس حمزہ ساکن کو کیا ہے، مد کی طرح پڑھا جائے گا۔ ایتی، کیا پڑھا جائے گا؟ حمزے کو ایتی، ٹھیک ہے؟ ہاں، کلام کے درمیان میں ہو تو یا مدی کی طرح پڑھا جائے گا۔ حمزہ وصل کو نہیں پڑھیں گے، اگر بیچ میں آ جائے گا تو اس کو یا مدی بنا دیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ اگر کلمے کے ابتدا میں ہو تو باب مدی کی طرح پڑھا جائے گا۔ حمزہ ساکنہ
اگر کلمے کے ابتدا میں ہو تو بائے مدی کی طرح پڑھا جائے، بیچ میں اگر آ جائے گا تو یائے مدی کی طرح، اور اگر شروع میں آ جائے گا تو باب مدی کی طرح، جیسے اوتمنا سے اوتمنا، اوتمنا، یہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یہ استثنائی باتیں ہیں، ان استثنائی باتوں کو آپ تھوڑا ذہن نشین کر لیں، مسئلہ حل ہے۔ کسی کو کوئی سوال